वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, आपको सिलसिला में सो जाऊं या मुस्तफ़ा कहते कहते, खुले आँख सल्ले अला कहते कहते में मरहबा कहते हैं। आइए दुरूद पाक से मुतालिक एक रिवायत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स मुझ पर 50 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा, साफ़हतुहु यौमल क़ियामती, कल क़यामत दिन मैं उसके साथ मुसाफ़हा करूँगा। मुसाफ़हा करूँगा इसका मतलब ये है कि उसके साथ हाथ मिलाऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको दुरूद पाक पढ़ने की सआदत अता फरमाए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। मदनी चैनल के नाज़रीन, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम का फरमाने आलिशान है। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेराज की रात मैंने एक शख्स को देखा जो अर्श के नूर में डूबा हुआ था। सरकार फरमाते हैं, इस्तिफ्सार फरमाया, पूछा ये कौन है, क्या कोई फरिश्ता है? मुझसे कहा गया नहीं। मैंने पूछा कोई नबी है? अर्ज किया गया नहीं। मैंने पूछा फिर ये कौन है जो अर्श के नूर में डूबा हुआ है? कहा गया ये वो शख्स है कि जिसकी जुबान अल्लाह के जिक्र से तर रहती थी और दिल मसाजिद में लगा रहता था, और इसने कभी अपने वालिदैन को गालियां नहीं दिलाईं। सुभान अल्लाह, वो मकाम, वो मर्तबा मिला अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र करने वाले को। और फिर इसके अलावा और हदीस शरीफ में जो कुछ बयान हुआ, इस हवाले से भी इंशाअल्लाह आज हमारे सिलसिले में मदनी फूल होंगे। आज हमारे सिलसिले का जो मौजू है वो मौजू है अल्लाह का जिक्र और दिलों का चैन। यकीनन दिलों का चैन अल्लाह के जिक्र में है। इस हवाले से हमें मदनी फूल अता फरमाएंगे दावत इस्लामी की मरकज़ी मजलिस शुरा के रुकन हाजी अब्दुल हबीब अत्तारी हाफिज़हुल्लाह ताला हमारे साथ होंगे। आपकी कॉल्स, आपकी मैसेजेस ये भी हमारे सिलसिले में शामिल होंगे। हमारे नात खान इस्लामी भाई मौजूद हैं, आपकी नातों से मुतालिक फरमाइशें ये भी हम शामिल करते रहेंगे। आपकी मैसेजेस भी सिलसिले में शामिल करते रहेंगे। आप जो है वो कॉल कर सकते हैं और मैसेज भी कर सकते हैं। अच्छी नीयत के साथ कॉल और मैसेज अगर करेंगे, सिलसिले में शामिल ना भी हो सका तो अच्छी नीयत का अजर बहरहाल ज़रूर मिल जाएगा। आइए अभी सुनते हैं तिलावत कलाम पाक। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, निय्यतुल मुमिनी खैरुम मिन अमलिही, यानी मुसलमान की नीयत उसके अमल से बेहतर है। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अच्छी नीयत ना हो तो अमल का सवाब नहीं मिलता। इसलिए मैं नियत करता हूँ कि हुसूल सवाब के लिए अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा व जल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ताअत करते हुए तिलावत करूँगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल। आप सभी तिलावत कुरान करीम की ताज़ीम की नीयत से जब तक हो सके निगाहें नीचे किए दो जानों बैठिए, और मज़ीद ये भी नियत कीजिए कि रिज़ा इलाही अज़्ज़ा व जल के लिए हुक्म कुरानी पर अमल करते हुए कान लगाकर खूब तवज्जो के साथ और अपने इख्तियार में हुआ और दिल में इखलास पाया तो हुक्म हदीस पर अमल करते हुए अश्क बारी करते हुए तिलावत सुनूंगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम। सलातो व सलाम अलैका या सय्यिदी रसूल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलिफ लाम रा, तिल्क आयातुल किताबिल मुबीन। इन्ना अंज़लनाहु क़ुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम तअक़िलून।
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيم सुभान अल्लाह। मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत परवान शम्स रिसालत शाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान अली रहमतुर रहमान अपने शोराए आफाक तर्जुमा कंज़ुल ईमान में इसका तर्जुमा कुछ यूँ फरमाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू जो बहुत मेहरबान रहम वाला।
سورہ یوسف مکیہ ہے، اس میں 12 رکوع اور 111 آیتیں اور 1600 کلمے اور 7166 حرف ہیں۔ شان نزول علماء یہود نے اشراف عرب سے کہا تھا کہ سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کرو کہ اولاد یعقوب حضرت یعقوب ملک شام سے مصر میں کس طرح پہنچی اور ان کے وہاں جا کر آباد ہونے کا کیا سبب ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے۔ اس پر یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ تفسیر: جس کا اعجاز ظاہر اور من عند اللہ یعنی اللہ کی طرف سے ہونا واضح اور معانی اہل علم کے نزدیک غیر مشتبہ ہیں، اور اس میں حلال و حرام، حدود و احکام صاف بیان فرمائے گئے ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس میں متقدمین کے احوال روشن طور پر مذکور ہیں اور حق و باطل کو ممتاز کر دیا گیا ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو، ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں۔ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں جو بہت سے عجائب و غرائب اور حکمتوں اور عبرتوں پر مشتمل ہے، اور اس میں دین و دنیا کے بہت فوائد اور سلاطین و رعایا اور علماء کے احوال اور عورتوں کے خصائص اور دشمنوں کی ایذاؤں پر صبر اور ان پر قابو پانے کے بعد ان سے تجاوز کرنے کا نفیس بیان ہے، جس سے سننے والے میں نیک سیرتی اور پاکیزہ خصائل پیدا ہوتے ہیں۔ صاحب بحر الحقائق نے کہا ہے کہ اس بیان کا احسن ہونا اس سبب سے ہے کہ یہ قصہ انسان کے احوال کے ساتھ کمال مشابہت رکھتا ہے۔ اگر یوسف سے دل کو اور یعقوب سے روح کو اور راحیل سے نفس کو اور برادران یوسف سے قوی حواس کو تعبیر کیا جائے اور تمام قصہ کو انسانوں کے حالات سے مطابقت دی جائے، چنانچہ انہوں نے وہ مطابقت بیان کی ہے جو یہاں بنظر اختصار درج کی جا سکتی ہے۔ ترجمہ کنز ایمان: اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سبحان اللہ۔ تلاوت کلام پاک سنی، ترجمہ کنز ایمان، تفسیر خزان العرفان بھی سننے کی سعادت پائی۔ آئیے ابھی سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس سے پہلے بھی ہوں گی نیتیں جو اس بات کی طرف اشارہ ہے، امیر سنت نے ہمیں جو مدنی نام عطا فرمائے ہیں کہ ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنی چاہیے، ثواب کا اس سے جو ہے وہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ جی حضور۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجیے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ کے لیے نگاہ نیچی کیے، روزانہ بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کم
کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا تو تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائی کہاں چھوڑ کہ صدقہ تیرا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ شہزادہ اعلی حضرت مفتی اعظم ہند مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت الرحمن کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہوں، ماشاءاللہ، بل کے شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ تو شم میری سالت ہے، عالم تیرا پروانہ، تو ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، ماہ نبوت ہے، اے جلوہ جانانا، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، جو ساقی کوثر کے چہرے سے نقاب اٹھے، دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، ہر دل بنے میں خانہ، ہر آنکھ ہو پیمانہ، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ، اور پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، کھاتے ہیں تیرے در کا، پانی
تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا رب ہے موتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی پیتے ہیں تیرے در کا کھاتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری ہر پھول میں بو تیری ہر شمع میں ذو تیری بلبل ہے تیرا بلبل پروانہ ہے پروانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل نوری تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تا حشر رہے روشن نوری کا یہ کاشانہ تو شمع رسالت ہے عالم تیرا پروانہ سبحان اللہ سبحان اللہ پروانے کا کام کیا ہوتا ہے شمع کے ارد گرد گھومنا اور آقا علیہ السلام ایک ایسی شمع ہے کہ سارے عشاق ایمان والے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عشق کی جو شمع ہے اس کے ارد گرد جو ہے وہ گھومنے والے ہوتے ہیں اللہ تعالی ہمیں بھی اس اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کے خانوادے اور اس خاندان کے صدقے میں ہمیں بھی اللہ تعالی عشق رسول کی وہ دولت عطا فرمائے جو اللہ تعالی نے انہیں عطا فرمائی الحمدللہ عز و جل آج ہمارے ساتھ سلسلے میں دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری مدہ ذلہ العالی ماشاءاللہ تشریف فرما ہے. آج سلسلہ ہمارا یہ 10 بجے تک جاری و ساری رہے گا. آپ کی کالز آپ کے میسیجز انشاءاللہ عز و جل سلسلے میں شامل ہوتے رہیں گے. آج ہمارا جو موضوع ہے
وہ ہے اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین۔ اس حوالے سے یہ موضوع انشاءاللہ آپ سکرین پر جگمگاتا بھی جو ہے وہ دیکھتے رہیں گے۔ اس حوالے سے آپ رکن شورا سے کوئی مدنی پھول جو ہے وہ لینا چاہیں، کچھ سوال جو ہے وہ کرنا چاہیں، یا کوئی آپ اپنے تاثرات جو ہے وہ دینا چاہیں ذکر اللہ کی برکت سے، مدنی ماحول سے وابستہ ہونے کی برکت سے، جو ذکر اللہ کی سعادتیں ملی اس سے جو مدنی بہاریں نصیب ہوئیں، اگر وہ شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ بھی کر سکیں گے انشاءاللہ۔ حضور آپ کی آمد سلسلے میں مرحبا۔ سب سے پہلے یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ نے جو اس موضوع کل مجھے عطا فرمایا تو اس میں سب پس منظر کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ہر مبلغ سے کہ اس میں کچھ آپ بتائیے کہ کیوں آخر اس موضوع کو جو ہے منتخب کیا گیا؟ کل جب ہمارا مشورہ ہوا، آپ نے ارشاد فرمایا سلسلے میں حاضری کا، تو اتفاقاً مطالعہ تو رہتا ہی ہے، لیکن نظروں سے کئی بار یہ ٹاپک گزرا اور میرا ذہن تھا کہ اس موضوع پر کہیں بیان بھی کرنا ہے۔ تو آپ نے جب ارشاد فرمایا تو میں نے کہا، آپ نے کہا موضوع کیا ہونا چاہیے؟ بہت سارے موضوعات ذہن میں آتے ہی رہتے ہیں، تو بے شک جو آپ نے اس کو جس طرح اس کا ٹاپک دے دیا کہ چین کی تلاش کس کو نہیں ہے، بے چینی کی فضا ہے، فرسٹریشن کی فضا ہے، اور ایک عجیب سا ماحول بن گیا ہے کہ لوگ چین ڈھونڈنے کے لیے، سکون ڈھونڈنے کے لیے اور گناہوں کی طرف جا رہے ہیں، یعنی گناہوں کے اڈوں میں، برائی کے کاموں میں چین و سکون کی تلاش ہوتی ہے۔ بلکہ ایک بڑا عجیب سا یوں سمجھ لیں انوائرمنٹ ہے کہ شراب خانے پر جانے والے سے بھی پوچھو، نشہ کرنے والے سے بھی پوچھو، برائیوں کی طرف جانے والے سے پوچھو کہ یہاں کیوں جاتے ہو، تو جواب عموماً یہی آتا ہے کہ ریلیکسیشن کے لیے، سکون کے لیے، چین کے لیے، میں دنیا کے ان جھنجھٹوں سے نکل کر میں اس طرف اس لیے جاتا ہوں کہ کچھ تھوڑی دیر کے لیے سکون مل جائے۔ تو آج نیت تھی کہ ناظرین کو، اتوار ہے، یہ بھی ایک نیت تھی کہ بہت سارے لوگ گھروں میں ہوں گے، سیٹرڈے نائٹ ہے ہمارے امریکہ کینیڈا میں، تو وہاں سے بھی امید ہے ہمیں ناظرین ملیں گے، تو چلیں آج سب مل کر شیئر کرتے ہیں کہ دلوں کا چین ملے گا تو کہاں سے ملے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ بتائیں حضور کہاں سے دلوں کا چین ملے گا؟ یہ ڈپریشن، مایوسی ہر وقت جو ہے بندے کے اوپر طاری رہتی ہے، کیسے اس سے نجات ممکن ہو؟ دیکھیں کیا چیز کہاں سے ملے گی، کیسے ملے گی، اس کا فارمولہ کیا ہے، یہ میں اور آپ ڈیفائن نہیں کر سکتے، بیکاز وی آر کریشن، ہم مخلوق ہیں، بتائے گا تو خالق نا، جس نے بنایا ہے، جس نے دل بنایا وہی دلوں کا چین بتائے گا، جس نے ہمیں بتایا وہی ہمیں بتائے گا کہ تم کیا کرو کہ جہاں سے تمہیں دلوں کا چین ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، کیا خوبصورت بات ہے، اگر کاش ہمارے دلوں پر یہ نقش ہو جائے۔ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ 13ویں پارے میں سورہ رات کی آیت نمبر 28 ہے، ترجمہ کنز الایمان، وہ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ There is no other way، مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈیفائن فرما دیا، ارشاد فرما دیا، اب میں ادھر جاؤں ادھر تلاش کروں نہیں ملے گا چین۔ اگر چین چاہیے تو اللہ کی یاد ہی میں ملے گا۔ تو آج چلیں انشاءاللہ اللہ ہی کی یاد اور اس کے ذکر کو اپنے موضوع سخن رکھتے ہیں، مدنی پھول انشاءاللہ حاصل کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ دلوں کا چین یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر میں ہے، اور آج ہمارا موضوع بھی یہی ہے، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین۔ اس حوالے سے انشاءاللہ ہم نے آپ کی کالز بھی لینی ہے، آئیے آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد ہارون عالم اتاری عرض کر رہا ہوں باب الاسلام سندھ سے۔ میرا سوال یہ ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے ذکر میں دلوں کا چین ہے، تو اللہ عز و جل کے ذکر میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سب کیا فرمائیں گے؟ خیر یہ تو ایک ایسا سوال ہے کہ جس پر شاید بہت علماء تفصیل بیان کریں، جتنی ہماری معلومات ہے ذکر اللہ سے مراد یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرنا، اس کی یاد کرنا، کیونکہ کئی جگہوں پر یاد کو بھی شامل کیا گیا، ایسی احادیث موجود ہیں۔ بخاری شریف کی ایک بڑی زبردست حدیث پاک ہے، کاش کہتے ہیں کہ یہ وہ احادیث پڑھتے تو اور جذبہ بڑھتا ہے۔ اب دیکھیں کہ مثال کے طور پہ آپ کسی کو یاد کریں، جس کو جو اچھا لگتا ہے اس کو بندہ زیادہ یاد کرتا ہے، جو جتنا زیادہ پسند ہوتا ہے بندہ اس کو یاد کرتا ہے۔ لیکن ایک کیٹیگری ہوتی ہے نا، اب میں کسی بزرگ کو یاد کروں، یہ میری سعادت،
لیکن کوئی بڑے مجھے یاد کریں تو وہ تو مطلب دل کی کیفیت ہی کچھ اور ہو جاتی ہے نا. مثال کے طور پہ اگر کسی کو کوئی کہے کہ آپ کو آپ کے پیر صاحب یاد کر رہے تھے, تو اب یہ جملہ ہی طبیعت باغ و بہار کر دیتا ہے کہ اچھا پیر صاحب نے یاد کیا, کیا بات ہوئی. تو اب ذرا سنیے حدیث پاک اسی کانٹینٹ میں, اسی تصور میں. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نور کے پیکر, تمام نبیوں کے سرور, دو جہاں کے تاجور, سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, اور جو وہ مجھ سے کرتا ہے, میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جو وہ مجھ سے کرتا ہے, اور جب وہ میرا ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اگر وہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں. اگر وہ میرا ذکر کسی مجمع میں کرتا ہے تو میں اس سے بہتر مجمع میں اس کا ذکر کرتا ہوں. اور اگر وہ ایک بالشت مجھ سے قریب ہوتا ہے تو میری رحمت اس سے ایک ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ ایک ہاتھ میرے قریب آتا ہے تو میری رحمت اس سے دو ہاتھ قریب ہو جاتی ہے. اگر وہ میرے پاس چلتے ہوئے آتا ہے تو میری رحمت اس کے پاس دوڑتے ہوئے آتی ہے. یہ ہے میرے رب کے خزانے, یہ ہے میرے رب کی ندائیں. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یاد کیجیے اسے کہ جس کو ہم یاد کریں تو وہ ہمیں یاد فرمائے. بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات ایک بزرگ کے بارے میں نے پڑھی, حضرت سیدنا ثابت بنانی علیہ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے, میں جانتا ہوں کہ جب میرا رب مجھے یاد فرماتا ہے. لوگ حیران ہو گئے کہ آپ کو کیسے پتہ چل گیا کہ آپ کا رب آپ کو کب یاد فرماتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا جب میں اسے یاد کرتا ہوں تو وہ مجھے بھی یاد فرماتا ہے. تو مطلب اب ذرا سوچیں, اس وقت انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید ہے, ہم نے ٹاپک بھی موضوع بھی یہ لیا ہے, اور اگر اللہ کی یاد دلوں میں واقعی ہے اخلاص کے ساتھ تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی نگاہ رحمت ہو رہی ہوگی, اور ہمیں بھی انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص توجہ حاصل ہوگی, برکت حاصل ہوگی, رحمت حاصل ہوگی انشاءاللہ. سب ذکر باللسان بھی ہوتا ہے, جی, ذکر بالجوارح بھی ہوتا ہے, جی, اور ذکر بالقلب بھی ہوتا ہے. کیا بات تفسیر خزان العرفان میں پڑھا کیا تھا بات فرمائی. کہ جو بندہ اپنی زبان سے اللہ اللہ کرتا ہے یہ ذکر باللسان ہے, اپنے اعضاء سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جیسے فرما برداری کرتا ہے, سجدہ کرتا ہے, رکوع کرتا ہے, یہ ذکر بالجوارح ہے. اس طرح ذکر بالقلب بھی ہوتا ہے. تو جو نماز جو ہے وہ ادا کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی یہ تینوں ذکر کرنے کی سعادت جو ہے زبان سے بھی ہو رہی ہے, دل سے بھی ہو رہی ہے, اور جوارح سے بھی. اور قرآن پاک میں جس طرح یہ بات ہوئی نا کہ ہم اللہ کو یاد کریں, اللہ ہمیں یاد فرماتا ہے, فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ, تو میری یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. اور جو آپ نے ذکر الجوارح کی بات کی, یہ بھی قرآن پاک میں موجود ہے, الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ, ترجمہ کنز الایمان, جو اللہ کی یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے. کاش وہ کہتے ہیں مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, اے کاش مانند شمع تیری طرف لو لگی رہے, دے میری دے لطف میری جان کو سوز و گداز کا. سبحان اللہ, سبحان مانند شمع میری تیری طرف لو لگی رہے, دے لطف میرے جان کو سوزو گداس کا, سوزو گداز کا. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حاجی عبدالحبیب اتاری حفظہ اللہ تعالی ہمارے درمیان موجود ہیں. موضوع ہے ذکر اللہ میں دلوں کا چین. اس حوالے سے آپ کی کالز کو, آپ کی میسیجز کو انشاءاللہ سلسلے میں شامل کرنا ہے. نعت شریف سننا چاہیں تو وہ بھی آپ فرمائش کر سکتے ہیں. انشاءاللہ آپ کی نعت کو بھی ہم سلسلے کا حصہ بنائیں گے. فرمائش کو جو نعت سے ریلیٹڈ ہوگی اس کو بھی سلسلے کا انشاءاللہ حصہ بنائیں گے. میں خواہش کروں گا کہ کچھ مناجات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ, کچھ حمد اللہ کے ذکر کی نیت سے انشاءاللہ. آج ہمارے نعت خواں بھی ساتھ ہیں تو انشاءاللہ نعتیں بھی سنیں گے انشاءاللہ, لیکن کچھ حمد بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. جی کالز کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمود اتاری بابل مدینہ کراچی میں ریسرچ کر رہا ہوں. حضرت میرا سوال یہ ہے کہ وہ کون کون سے اعمال ہیں جن کے کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرمان. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی حضور. دیکھیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید ہی میں ارشاد فرما دیا کہ اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے. اب ذکر کی ایک طویل فہرست ہے کہ اللہ والوں کا ذکر بھی یہ اللہ ہی کا ذکر ہے، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر، پھر عبادات جو ہیں جیسے آپ نے فرمایا نمازیں ہو گئیں، زبان سے اللہ اللہ کرنا ہو گیا، اچھے کام کرنا، اللہ کی رضا والے کام کرنا. سبحان اللہ. انشاءاللہ ان تمام چیزوں کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یاد الہی ہے، اور یاد الہی سے انشاءاللہ عبادتیں کرنے سے، اللہ کی رضا والے کام کرنے سے، جس طرح میں نے عرض کیا نا کہ بنایا ہمیں رب نے ہے، چین بھی وہی عطا فرمائے گا. اگر وہ ہم سے خوش ہو جائے، اس کی رضا مل جائے تو انشاءاللہ دلوں کا چین حاصل ہوگا. بعض اوقات لوگ سمجھتے ہیں کہ برائی کر رہا ہوں میں، اور اگر اس کو چھوڑ دوں گا تو جو انجوائمنٹ ہے، جو اس کا مزہ ہے، اگر وہ لائف سے چلا جائے گا تو پھر لائف میں وہ چین نہیں رہے گا، وہ قرار نہیں رہے گا، وہ انجوائمنٹ نہیں رہے گی. مثال کے طور پہ کسی کو کہیں کہ آپ نیکی کی طرف آئیں، گناہ کو چھوڑ دیں، ذکر اللہ میں لائف گزاریں، تو اب بعض اوقات یہ رپلائی آتا ہے کہ میری کچھ ایسی ہیبٹس بن چکی ہیں کہ میں اس کو چھوڑوں گا تو پھر مجھے لائف میں رنگینی باقی نہیں رہے گی. تو دراصل مسئلہ یہ پیارے اسلامی بھائیوں کہ بعض اوقات ہم نے اللہ کی یاد کا جو لطف ہے، جو ذکر اللہ کا مزہ ہے، وہ پایا ہی نہیں ہے. تو ہمیں لگتا ہے کہ اسی لائف میں مزہ ہے، اسی لائف میں انجوائمنٹ ہے، سکون ہے. جو راتیں بے حیائی کے کاموں میں گزارتے ہیں، کبھی رات اللہ کے ذکر میں گزار کر دیکھیے، کبھی تہجد میں اٹھ کر دیکھیے، کبھی سجدے میں رو کر دیکھیے، کبھی ہاتھ اٹھا کر اپنے رب کے حضور حضوری کا مزہ دیکھیے، تو پھر پتہ چلے گا کہ سکون واقعی کسے کہتے ہیں. نماز پڑھتے ہیں، خود بتائیں آپ، جتنی ٹینشن ہو، فرسٹریشن ہو، بعض اوقات بندہ بڑے ایک کہتے ہیں نا کہ عجیب ہائپر انوائرمنٹ میں ہوتا ہے، لیکن جب وہ وضو کرتا ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے، اللہ کے گھر میں آتا ہے، بالخصوص اگر با جماعت نماز پڑھتا ہے، پھر سینکڑوں نمازی مل کر اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، تو جو اس وقت آپ خود سوچیں کہ جو کیفیت طاری ہوتی کیا ہے، یہ قرار ہے، یہ چین ہے. اچھا، یہاں پر ایک اور بات ہے کہ جس کو مسجد میں قرار نہیں ملتا، نماز میں قرار نہیں ملتا، ذکر میں قرار نہیں ملتا، ہوتا ہے بعض اوقات لوگ آتے ہیں لیکن وہ فیلنگز نہیں ہوتی، گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. بالکل آپ کی ان باتوں سے میں اسی طرف آنے والا تھا. جی بالکل. جی، مطلب فیلنگز ان کو نہیں ملتی. مطلب میں ہو سکتا ہے باتیں کر رہا ہوں، کہہ رہے بات تو ٹھیک کر رہے ہیں، ہمیں تو وہ چیز نہیں ملتی. ہم وضو بھی کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، لیکن بھاگنے کی جلدی ہوتی ہے. تو دیکھیں جو مریض ہوتا ہے نا، اس کو کھانا اچھا نہیں لگتا، اس کا منہ کڑوا ہوتا ہے، اس کو ہر چیز بری لگ رہی ہوتی ہے. آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، سب کے ساتھ کیفیت، جو کھانا بڑی رغبت سے گھر والے کھلاتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہی بناؤ ہم نے کھانا ہے، وہی کھانا اگر بیماری کی حالت میں رکھ دیا جائے تو وہ اچھا نہیں لگتا. نہ گھر والے اچھے لگتے ہیں، کچھ اچھا نہیں لگتا اس وقت. تو اب وہ بیماری کا ایک پیریڈ ہوتا ہے. تو اب جس کو مسجد میں قرار نہ ملے، جس کو ذکر اللہ میں قرار نہ ملے، جس کو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم میں قرار نہ ملے، تو اب وہاں فالٹ اس کا ہے. اب تو کیا کرنا چاہیے کہ ہاسپٹل میں بندہ اور بیٹھ جائے، نہیں بھائی اب علاج کیے بغیر نہیں جاؤں گا، مجھے مزہ نہیں آ رہا. تو اب دیر از سم تھنگ رانگ. اب کوشش کرنی ہے کہ اور صفائی ہو جائے، اور برکت مل جائے. میں اور ذکر کروں گا انشاءاللہ، تو اس ذکر کی برکت سے انشاءاللہ میں آگے عرض کروں گا. ایسے واقعات بھی ہیں کہ لوگوں نے یہ سوچا کہ میں تو ذکر کرتا ہوں جواب ہی نہیں ملتا، میں تو ذکر کرتا ہوں مجھے وہ رحمت نہیں ملتی. تو کیا اب ایسی کیفیت ہو تو ذکر اللہ چھوڑنا ہے، عبادتیں چھوڑنی ہے، یا کچھ اور کرنا ہے؟ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس سلسلے میں کچھ ایسے علاج بھی بتائے جائیں انشاءاللہ. اس میں سب تیری یاد دل میں ہر دم بسی ہو، تیری یاد دل میں ہر دم بسی ہو، ذکر لب پر تیرا گھڑی ہو، ذکر لب پر تیرا گھڑی ہو، مستیوں پہ خودی اور فدا
مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے تیری یاد دل میں ہر دم بسی ہو ذکر جب پر تیرا گھڑی ہو تیری یاد دل میں ہر دم بسی ہو ذکر لب پر تیرا گھڑی ہو ذکر لب پر تیرا گھڑی ہو مستیوں بے خودی اور فنا میرے مولا تو خیرات دے دے مستیوں بے خودی اور فنا کی میرے مولا تو خیرات دے دے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی یاد میں گم رہنے والا دل عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ کی کالز بھی ہیں، آئیے آپ کی کال کی طرف چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قادر پور راما مدینۃ الاولیاء ملتان شریف سے شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں۔ الحمدللہ بڑا پیارا سلسلہ ہے۔ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علیہ کہتے کہتے۔ آج کا جو موضوع ہے بہت اہم موضوع ہے، اور یقیناً یہ حقیقت ہے کہ آج ساری دنیا میں ہی بے چینی پائی جا رہی ہے۔ کوئی ملک ہے، کوئی شہر ہے، کوئی دیہات ہے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کوئی گھر ایسا نہیں ہے جہاں بے چینی نہ پائی جا رہی ہو۔ بے قراری ہے، بے چینی ہے، اور اسی بے چینی کی وجہ سے آپس میں لڑائی جھگڑے ہیں۔ ہر شخص ہی پتہ نہیں عجیب ہی بے چینی کا شکار نظر آتا ہے، اور یہ پھر جو انسان ہے اپنی عقل کے مطابق اس کا حل تلاش کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے۔ تو میں رکن شورا کی خدمت میں عرض کروں گا، ماشاءاللہ رکن شورا نے قرآن پاک کی آیت پڑھ کر ہمیں بتایا ہے کہ دلوں کا چین اللہ کی یاد میں ہے۔ تو اب تو دل چاہتا ہے جتنی بے چینی ہے کہ بندہ ہر وقت ہی اللہ کی یاد کرتا رہے۔ تو رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی خدمت میں میرا یہ سوال ہے کہ کیا کوئی ایسا طریقہ ہے کہ بندہ ہر وقت بس اللہ کا ذکر کرتا رہے؟ کوئی ایسا انداز ہمیں بتا دیں تاکہ جتنی بے چینی ہے اتنا ہمارے دل کو سکون تو ملے۔ جزاک اللہ خیر۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ کو بہت یاد کرو اس امید پر کہ فلاح پاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان بھی ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جس کا مفہوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس قدر یاد کرو، اس قدر ذکر الہی کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ کہنے لگیں۔ تو ذکر اللہ تو جتنا کریں، یوں کہنا کم ہے، کرتے چلے جائیں۔ کاش زبان دی رب نے اسی لیے ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کی جائے، اچھے کام کیے جائیں۔ اب جہاں تک آپ نے فرمایا کہ کس طرح ایسا کام کیا جائے کہ سارا وقت ہی ذکر اللہ میں گزرے، تو یقیناً ہر وقت ذکر کرنا یہ تو ہمارے لیے ممکن نہیں، ہمارے کچھ بشری تقاضے بھی ہیں، انسان سو جاتا ہے۔ لیکن اب جیسے اچھی نیتوں کے باب میں ہم پڑھتے ہیں کہ بندہ اپنی زندگی کو اگر اچھی نیتوں کے ساتھ، فرائض اور واجبات کے ساتھ، سنتوں کے عمل کے ساتھ گزارے
تو امید ہے کہ پھر اس کا کھانا پینا سونا اس کا زندگی گزارنا وہ اللہ کی یاد ہی میں گزرے گا۔ اے کاش دل پر یہ نقش ہو جائے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، تو عمل کرتے وقت بھی اس کی یاد آ جائے گی، گناہ کرتے ہوئے بھی بندہ رک جائے گا، اور جو فارغ وقت ملتا رہے زبان ذکر اللہ سے تر رہے، فضول باتوں سے بچتی رہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ سارا وقت ذکر اللہ میں شمار ہوگا، لیکن مدنی انعامات کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ پورا دن گزارنے کا، پورا مہینہ اور پورا سال گزارنے کا ایک ایسا پروسپیکٹس، ایک ایسا طریقہ کار امیر علیہ سنت نے عطا فرما دیا ہے کہ صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک، یعنی تہجد سے اٹھنے سے لے کر رات صلاۃ التوبہ پڑھ کے سونے تک، شاید میں نہیں سمجھتا کہ اگر کوئی شخص اس جدول پر عمل کرنے والا ہو جائے تو شاید اس کی زندگی ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ یاد الہی میں گزر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اسلامی بھائی کو جزائے خیر دے، مجھے تو بہت اچھے مبلغ لگے، امید ہے یہ بیان وغیرہ درس دیتے ہوں گے، بڑا اچھا ان کا انداز ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید برکتیں دے، اور ہم سب کو بھی جتنے اسلامی بھائی ہیں، بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی بڑی اچھی صلاحیت دی ہوتی ہے، بڑا نپا تلا انداز ہوتا ہے۔ جتنے سیلز مین نارملی ہوتے ہیں، جتنے کاروباری لوگ ہوتے ہیں، ان کو یہ اللہ، دیکھیں یہ وصف کس نے دیا ہے؟ اگر میں اچھا بول لیتا ہوں، کسی کو اپنی بات اچھے انداز سے سمجھا لیتا ہوں، تو یہ وصف فقط کاروبار میں کیوں استعمال ہو؟ یہ وصف فقط سیلز مینی میں کیوں استعمال ہو؟ تو میرے وہ تمام اسلامی بھائی، اسلامی بہنیں بھی جن کو اللہ نے اچھی صلاحیت بولنے کی دی ہے، تو اللہ نے دی ہے تو کیوں نہ کچھ درس دیا جائے، اسی صلاحیت سے کسی کو نیکی کی دعوت دی جائے۔ جو شخص اپنا مال اچھے طریقے سے بیچ سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں وہ کسی کو نمازی بھی بنا سکتا ہے، وہ کسی کو گناہ سے بھی روک سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کرے کہ ہم اپنی تمام صلاحیتوں، جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں، اسی کی یاد میں، یہ بھی میرا خیال ہے کہ ایک ذکر اللہ کا طریقہ ہوگا کہ اپنے ان الفاظ کو، اپنے اس انداز کو بھی دین کے کاموں میں صرف کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے۔ سب قرآن کریم کی ایک آیت سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 124 ہے جی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ یعنی ایک تو ہم یہ بیان کر رہے ہیں نا کہ جی اللہ کی یاد میں، اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے۔ اسی طرح یہ ہمارے اسلام میں نے جس طرح پوائنٹ آؤٹ کیا، تو یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے، یہ بھی قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے کہ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان، اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا اور میری ہدایت سے روگردانی کی تو بے شک اس کے لیے تنگ زندگانی ہے۔ یعنی دنیا اپنی کشائش کے باوجود، اپنی وسعت اور فراخی کے باوجود اس پر تنگ ہو جائے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر۔ یہاں سے وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد سے غفلت اختیار کرتے ہیں، سب جو اس طرف آتے ہی نہیں ہیں، اس آیت کے تناظر میں آپ ان کو کیا مدنی یہاں عطا فرمائیں؟ اسی طرح ایک اور آیت کریمہ پہلے میں پیش کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا، اور منافق لوگ اللہ کو یاد نہیں کرتے مگر تھوڑا۔ تو اب اللہ کو یاد نہ کرنا، یہ منافقین کی نشانی بھی بیان کی گئی، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو کس طرح کی وعید سنائی گئی۔ تو بندہ غور کرے کہ جس رب نے ہمیں بنایا دنیا میں فرام دا اسٹارٹ، ہم ذرا غور کریں، نارملی آپ جس کو دیکھیں نا کہ جو جس سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، جس کو اپنا محسن مانتا ہے، وہ ایک محاورہ نا، اس کی زبان تھکتی نہیں ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے۔ یعنی تھوڑی دیر کسی کے ساتھ بیٹھے نا، یہ ایک دن گزارے تو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کس سے ایڈمائر ہے، کس سے انسپائر ہے، وہ کس سے متاثر ہے، کس سے پیار کرتا ہے، کیونکہ تھوڑی دیر بعد اس کی زبان پر اس کا تذکرہ آ جاتا ہے کسی بہانے، کسی انداز سے۔ تو جس نے ہمیں بنایا، جو خالق و مالک ہے، جس نے خود ہمیں ارشاد فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا، اور پھر ہم نے سنا کہ تم اکیلے میں ذکر کرو تو میں تنہائی میں ذکر کروں گا، تم مجمع میں ذکر کرو تو اس سے بہتر مجمع میں ذکر کروں گا، یعنی گویا فرشتوں کے درمیان تذکرہ ہو۔ تو جب اتنی باتیں ہمیں پتہ ہوں تو پھر تو ہونا یہی چاہیے، اے کاش میں بھی باتیں کر رہا ہوں، اور واللہ جب میں اس سلسلے کے لیے آ رہا تھا تو یہی نیت تھی کہ کاش اس سلسلے کی برکت سے ہمیں بھی ذکر اللہ کی سعادت ملتی رہے، کاش ہم بھی، ہماری زبان بھی تر رہے۔ سلمان بھائی بہت سارے مواقع ہیں، یعنی میں ابھی گھر سے آ رہا تھا نا، اب چونکہ سلسلہ کرنا تھا تو اب گاڑی اگر آپ چلا رہے ہیں، آپ بائک چلا رہے ہیں، آپ بس میں بیٹھے ہیں، آپ واک کر رہے ہیں، اگر اسی ٹائم کو آپ سیپریٹ کر لیں اللہ کے ذکر کے لیے، اسی ٹائم کو سیپریٹ کر لیں درود پاک کے لیے، تو آپ سینکڑوں بار، جی ہاں ہنڈریڈز آف ٹائم، آپ تصویر رکھیں ہاتھ میں تو سینکڑوں بار اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہو جائے گا، سینکڑوں ہزاروں بار درود پاک ہو جائے گا۔ مجھے یاد آیا پچھلے دنوں الحمدللہ ثم الحمدللہ مدنی قافلے کے ساتھ
ہمارے ذہنی آزمائش کے طلباء بھی تھے اور وہ اسلامی بھائی بھی تھے جن کو مدنی مذاکرے میں ٹکٹ نکلا تھا. تو ہم حرمین طیبین کے سفر پر تھے. تو امیر اہل سنت ماشاءاللہ اللہ سلامت رکھے ہمارے باپا کو ایسی تربیت فرماتے ہیں. تو وہاں امیر اہل سنت کی کرم نوازی ہوئی, سارے قافلے والوں کی باپا نے تربیت فرمائی. تو باپا نے وہاں یہ توجہ دلائی کہ دیکھیں آپ جس جگہ آئے ہیں وہاں فضول باتوں سے بچیں, اور ہدف دیا کہ کاش ایسا ہو جائے کہ پورے سفر میں کوئی 12,000 بار, کوئی 25,000 بار اس طرح درود پاک پڑھ لیں اور اللہ کا ذکر کریں. تو ہمارے ایک اسلامی بھائی نے کمال کیا, انہوں نے کیا کیا, کاؤنٹر لیے, وہ جو آج کل بڑے سستے سے کاؤنٹر آتے ہیں جی پلاسٹک کے جو ہوتے ہیں, وہ سب کو تقسیم کر دی اپنی طرف سے پورے قافلے. اور سب سے انہوں نے کہا کہ میں آپ سے روزانہ سحری کے وقت یا فجر کے وقت ہم بیٹھتے تھے تو میں کارکردگی لوں گا. سلمان بھائی صرف حرم پاک جانے آنے کے اوقات میں اور اسلامی بھائی نے پڑھنا شروع کیا, تو جب دوسرے دن کارکردگی لیے میں بھی بیٹھا تھا تو کسی کے 5,000 درود پاک ایک دن میں. ایک ایسے اسلامی انہوں نے 19,000 بار ایک دن میں درود پاک پڑھے. اب حالانکہ انہوں نے ایسا نہیں کہ سارے کام چھوڑ دیے. تو اس سے پتا چلا کہ ہماری زندگی میں بہت سارا ایسا پیسج ہے, ایسا وقت ہے. اور ابھی انشاءاللہ جب آگے فضائل سنیں گے نا کہ یہ ایسا نہیں ہے کہ صرف دلوں کا چین ہے, اور یقیناً اللہ کے حکم کی وہ جو ہے وہ یوں کہیے کہ فالوورشپ ہے, اس کو مان رہے ہیں, ہم اس کو عمل کر رہے ہیں. لیکن اللہ کا کرم دیکھو, اصولاً تو ہونا یہ چاہیے کہ جس نے اتنا سب کچھ عطا کیا ہم اسی کا ذکر کریں, لیکن ذکر کریں تو کیا کچھ وہ عطا فرماتا ہے, کتنے خزانے کھلتے ہیں, کتنی نیکیاں ملتی ہیں. تو پھر تو کچھ اور کرنا سمجھ ہی نہیں آتا. اللہ کرے کہ بس اپنے اللہ تعالیٰ میں اپنے ذاکرین میں شامل فرما لے اور ہماری زبان جو ہے اس کے ذکر کی تر رہا کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کچھ فضائل بھی حضور ذکر اللہ کے بتائیں ہمیں, احادیث مبارکہ سے کیا رہنمائی ملتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کچھ احادیث پیش کرتا ہوں. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, حضرت سیدنا معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میرا بندہ اپنے دل میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں اپنے فرشتوں کی جماعت میں اس کا چرچا کرتا ہوں, اور جب میرا بندہ کسی مجمع میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں رفیق اعلیٰ میں اس کا ذکر کرتا ہوں. ایک اور جگہ ارشاد فرمایا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے, ابن ماجہ کی حدیث ہے, سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, اللہ عز و جل فرماتا ہے جب میرا بندہ میرا ذکر کرتا ہے اور اس کے ہونٹ میرے لیے ہلتے ہیں تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. آئے ہائے, ذرا سوچیں ہمارے ہونٹ نہ جانے کن کن کاموں کے لیے روزانہ ہلتے ہیں, مگر اگر یہ ذکر اللہ کے لیے ہلیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اسی طرح ایک اور بڑی پیاری حدیث پاک میں نے سلمان میں سنی, پڑھی میں نے, اور یہ حدیث پاک انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کرم نوازی دیکھیں کہ ذکر اللہ کرنے کے لیے کوئی پرٹیکولر ہمارے لیے جگہ مخصوص نہیں کی گئی کہ بھئی آپ نے یہیں آ کر اللہ کا ذکر کرنا ہے. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, ایون اپنے گھروں کے اندر اپنے بستروں پر اور جو ذکر کرتے ہیں ان کے فضائل بیان ہوئے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, کچھ لوگ ایسے ہیں جو نرم و ملائم بستروں پر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اللہ عز و جل انہیں بلند درجات عطا فرمائے گا. تو اب ذرا سوچیں, اب یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرف اشارہ ہو کہ نرم ملائم بستروں پر جا کر آسائشوں میں کمفرٹیبل لائف میں بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے. تو جس نے لگژریز دی ہیں, جس نے یہ نرم ملائم بستر دیے ہیں, جس نے یہ اچھا گھر دیا ہے رہنے کے لیے, اگر اسی کا ذکر اس گھر میں بھی کیا جائے, اسے یاد کیا جائے, شکر کیا جائے, تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اس کی برکتیں ہمیں اور حاصل ہوگی. ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے گا. اچھا, یہاں یہ عرض کرتا چلو مدنی چینل کے ناظرین سے کہ یقیناً جنت میں جانا ایک بہت بڑی سعادت ہے, مگر اہل جنت بھی جو ہے وہ کسی بات پر حسرت کریں گے. اب جنت میں جا کر کیسی حسرت, جنت میں تو جا کر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, میرے آقا نے فرمایا اہل جنت کو اس گھڑی کے سوا کسی شے پر حسرت نہ ہوگی جس میں وہ اللہ عز و جل کا ذکر نہ کر سکے تھے, کیونکہ ان کو یاد آئے گا کہ اگر اس گھڑی بھی ذکر کرتے تو اور انعام مل جاتا اور برکتیں مل جاتی. تو اس کا مطلب پتہ چلا کہ یہ لائف جو ہے, یہ جو زندگی ہے, یہ غنیمت ہے, یہ جو سانسیں چل رہی ہیں یہ غنیمت ہے. اے کاش ذکر اللہ میں صرف ہوں, فضول باتوں سے بچیں. ہم اپنا جو فضول بات جس کو ہم گپ شپ کہتے ہیں نا, اگر وہ ٹائم سیپریٹ کر لیں, وہ وقت ہم اگر الگ کر لیں اور اس کو اللہ کے ذکر میں صرف کریں, تو میں سمجھتا ہوں آپ امیزنگلی, مطلب یہ باقی میں اگر اس کو ایک بار تجربہ کر لیا جائے نا کہ اگر آپ بھی ایک کاؤنٹر لے لیں اور ایک دن اپنی فضول باتوں کو کٹ آف کر دیں,
اپنے سفر کو انکلوڈ کر لیں، اپنے سفر کو شامل کر لیں، اور اس سفر کے اوقات کو، اپنی فضول باتوں کے اوقات کو آپ ذکر اللہ میں صرف کریں۔ کون کون سے ذکر کرنے ہیں انشاءاللہ کرنے چاہیے، ذکر اللہ کے بہت سارے اذکار ہیں، لیکن کچھ عرض کروں گا تو اگر ان تمام چیزوں میں صرف کرنے تو میں سمجھتا ہوں کہ تھاؤزنڈز ٹائم انشاءاللہ ایک دن میں ہم ذکر اللہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ، میں بیکار باتوں سے بچ کر ہمیشہ کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی، کروں تیری حمد و ثنا یا الہی۔ آمین آمین آمین۔ آپ کی کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد عفیف ہے اور میرا تعلق لالا موسیٰ سے ہے۔ میرا یہ سوال ہے کہ ہر چیز کی غذا ہوتی ہے، تو کیا روح کی بھی کوئی غذا ہے؟ برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ انشاءاللہ۔ جی اللہ اللہ اللہ، روح کی غذا کے بارے میں تو ایک بڑا عجیب سا کانسیپٹ آج کل ہمارے معاشرے میں ہے، معاذ اللہ۔ موسیقی کو روح کی غذا کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ گانے باجے، یہ موسیقی، یہ تو شدید اس کی ممانعت آئی ہے۔ روایتوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے پتہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کو ناراض کرنے والا کام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اور اس کو روح کی غذا قرار دیا جا رہا ہے۔ یقیناً جس طرح ہم نے سنا کہ دلوں کا چین جو ہے وہ اللہ کے ذکر میں ہے، اور پھر اس طرح احادیث ملتی ہیں کہ دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، وہ اللہ کے ذکر سے، موت کو کثرت سے یاد کرنے سے دور ہوتا ہے۔ تو عاشق کی تو روح کا چین اور اس کی غذا تو ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہونا چاہیے، یاد مدینہ ہونا چاہیے، اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ تو یقیناً مسلمان کی، میں نے عرض کیا نا کہ سب کچھ دیا رب نے ہے، تو وہی ارشاد فرمائے گا، وہی ڈیفائن فرمائے گا کہ ہمیں کیا کرنا ہے۔ تو روح کی غذا اگر جس کو کہا جائے، اول تو بظاہر تو روح کچھ کھاتی نہیں ہے، لیکن اگر روح کی اس معنوں پر اسپریچول اگر کوئی خوراک کہی جائے، روحانی غذا کہی جائے، تو اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر ہے۔ تو انشاءاللہ اگر ان معاملات میں زندگی گزرے گی تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری روح مزید اسپریچولی اسٹرانگ ہوگی اور برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ۔ دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ پنجابی زبان کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، سبحان اللہ۔ چلے طرز میں سنا دیتا ہوں، ہمارے پنجابی بھائی انشاءاللہ امید ہے خوش ہو جائیں گے۔ ماشاءاللہ، یہ وہ جب عرض کر رہا ہوں نا کہ کانسیپٹ یہی ہونا چاہیے کہ واٹ ایور آئی ہیو، سب کچھ میرے رب نے دیا ہے، وہی کریٹر ہے، ہم کریشن ہیں، تو کوئی نہ کوئی پرپز ہوگا نا۔ کیوں دی زبان، کیوں دی آنکھیں، کیوں دیا دل ہے؟ وہ پنجابی شاعر کہتا ہے نا، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بنایا ہے، تعریف لئی زبان، کھیاں بڑھایا سونے دے دیدار واسطے، دل یاد لئی بڑھایا ہے، تعریف لئی زبان، دل یاد لئی بڑھایا ہے، تعریف لئی زبان، اکھیاں بڑھایا
واسطے آپ نے تھوڑی دیر پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ وہ لوگ جو ذکر نہیں کرتے. اچھا آج کل لوگوں کے ساتھ ایک اور پرابلم ہے, ماشاءاللہ ہمارے روحانی علاج والے اسلامی بھائی بھی ہیں, ان سے بھی ہم انشاءاللہ کچھ رہنمائی لیں گے, کہ بہت سارے لوگ ملتے ہیں کہ بڑے مجھے وساوس آتے ہیں جی, بڑے عجیب و غریب خیالات تنگ کرتے ہیں, ڈسٹرب رہتے ہیں, بے قراری رہتی ہے, کرنا کچھ چاہتے ہیں ذہن پہ یلغار رہتی ہے وسوسوں کی, نماز پڑھیں تو دماغ کہیں اور. تو حدیث پاک میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی پیاری رہنمائی فرمائی ہے. چنانچہ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, شہنشاہ خوش خصال, پیکر حسن و جمال, دافع رنج و ملال, صاحب جود و روال, رسول بے مثال, بی بی آمنہ کے لال, صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا, بے شک شیطان اپنی سونڈ ابن آدم کے دل پر رکھے ہوئے ہوتا ہے. جب انسان اللہ عز و جل کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے, اور جب ذکر اللہ کو بھول جاتا ہے تو شیطان اس کا دل چبانے لگتا ہے, اور یہی خناس کے وسوسے ہیں. تو اب ذکر اللہ ہی نہیں تو ویران دل کی مانند ہے, ویران گھر کی مانند ہے وہ دل. تو اب شیطان جو ہے وہاں پر اپنی سونڈ جما کر اس کو دل کو چباتا ہے, اور فرمایا کہ یہی وسوسے ہیں خناس کے. تو وہ لوگ غور کریں کہ جن کو بڑے وسوسے آتے ہیں وہ ذکر اللہ کتنا کرتے ہیں, وہ اللہ کو کتنا یاد کرتے ہیں. کہ پیارا کرے فرمایا جب ابن آدم کے دل پر شیطان اپنی سونڈ رکھے ہوئے ہے, اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان پیچھے ہٹ جاتا ہے. تو انشاءاللہ ذکر اللہ کریں گے تو آپ کو یہ بھی ایک بینیفٹ حاصل ہوگا انشاءاللہ کہ وسوسوں کی کاٹ ہو جائے گی, وسوسے جو ہے وہ دور ہو جائیں گے انشاءاللہ عز و جل. سب بیماری نے میرا گھر ہی کیوں دیکھ لیا, مصیبت نے میرا گھر کیوں دیکھ لیا, پریشانی نے آخر مجھے اپنی آنکھوں کا تارا کیوں بنا لیا, اور ڈپریشن آخر میرے اوپر کیوں مسلط ہو گیا. کچھ اس حوالے سے بھی مدنی پھول عطا کریں. کل مجھے ایک کال ریسیو ہوئی, مجھے آپ کی اس گفتگو سے ایک کال یاد آ گئی. جی, پہلے تو میں اس کا جواب دیتا ہوں جو آپ نے فرمایا, پھر اس کال کا تذکرہ کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال ہوا. صحابہ کرام علیہ رضوان نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, سب سے زیادہ کن لوگوں کو جو ہے وہ تکالیف آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. خلاصہ حدیث پیش کر رہا ہوں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انبیاء کو. اب آپ بتائیں کہ ٹاپ کیٹیگری کس کی ہے؟ میرے انبیاء ہیں. اب انبیاء کو سب سے زیادہ مشکلیں آتی ہیں. پھر عرض کیا گیا رسول اللہ, پھر فرمایا ان کے بعد جو بہتر ہے, پھر ان کے بعد جو بہتر ہے. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ بندے کو اس کی دینداری کے مطابق جو ہے وہ سختیوں میں مبتلا کیا جاتا ہے. یہ آج آپ کے سوال سے بہت سارے لوگوں کی امید ہے مسکنسیپشن دور ہوگا. بندہ کہتا ہے میں نماز پڑھوں, میں روزے رکھتا ہوں, میں عبادتیں کرتا ہوں, ساری پریشانیاں مجھ پر. وہ کرتا کچھ نہیں, نہ نماز پڑھتا ہے, گناہوں میں کام کرتا ہے, حرام روزی کماتا ہے, وہ آگے بڑھتا جا رہا ہے, میرا کاروبار ٹھپ, میری مشکلیں, میرے بچے بیمار. تو بعض اوقات شیطان اب یہاں جو ہے وہ کسی اور طرف لے جاتا ہے. تو یہاں یاد رکھیں کہ حدیث پاک سے کلیریفائی ہوگا کہ یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ پہلے انبیاء, پھر اس کے بعد جو جتنا نیک ہے, اللہ تعالیٰ کے قریب ہے, فرمایا بندے کو اس کی دینداری کے مطابق آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے. جو جتنا دین میں سخت ہوتا ہے اس پر اتنی سخت آزمائش آتی ہے. اور پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی وجہ بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ جس بندے سے پیار فرماتا ہے, اللہ تعالیٰ اس پر آزمائشیں بھیجتا ہے تاکہ بندے کے جو غلطیاں, جو گناہ دنیا میں ہوئے وہ اس کے معاف ہو جائیں, اور بندہ جب اللہ سے ملے تو گناہوں سے پاک ہو کر ملے. تو پتہ چلا کہ یہ آزمائشیں, یہ پریشانیاں, یہ تکالیف تو میرے گناہ بخشوانے آئیں, میرے گناہ معاف کرنے آئیں, اور میرے درجات بلند ہونے آئیں. اب ہم اتنے بے وقوف ہیں کہ وہ صبر نہ کر کے وہ جو مرتبہ بڑھنا تھا, جو برکات ملنی تھی, وہ بھی محروم ہو گئے, اور مصیبت میں بھی رہے, کیونکہ سب کو بتا کر مصیبت تو دور نہ ہوئی. تو اتفاقاً ایک دن پہلے ہی میرا ایک جگہ پر بیان تھا, تو یہی موضوع تھا صبر اور شکر کا, کہ کسی کو بتانا نہیں ہے اور اپنی مصیبت اپنے پاس رکھنی ہے. وہ ہے نا بڑا خوبصورت شعر, اگر وہ پڑھیں گے, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, بس تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہیں سے مانگیں گے تم ہی دو
یہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ مجھے ایک صاحب نے مجھے میرا نمبر لے لیا انہوں نے اجتماع میں، پھر انہوں نے کل مجھے کال کی اور مجھے کہا کہ آپ نے بیان میں کہا تھا کہ جو ہے وہ کسی کو بتانا نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ تو میں نے کہا نہ بتائیں آپ مجھے، اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلیں آسان فرمائے۔ سلمان بھائی وہ منع کرتے 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 انہوں نے مجھے اتنے مسائل اپنے بتائے، اور پھر میں نے ان کو ایک جملہ کہا کہ دیکھیں کل میں نے یہ بھی تو عرض کیا تھا نا کہ یہ آزمائشیں، یہ جو ہے وہ مصیبتیں جو ہیں یہ گناہ معاف کر دیتی ہے۔ تو کہتے ہیں میرے اب سارے گناہ معاف ہو گئے ہوں گے، یعنی اب کسی بہانے کسی طریقے سے جو ہے نا اپنی مصیبت کسی کو بتانی ہے اور مصیبتوں پہ بس کر جانا ہے، صبر کا دامن چھوڑ دینا ہے۔ تو کاش اللہ تعالیٰ میں صبر عطا فرمائے۔ اور یہ جو جملے ہیں جیسے آپ نے کہا کہ میرا ہی گھر کیوں دیکھ لیا ہے، مجھے ہی جناب کیوں یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہمیں ابھی کچھ بھی نہیں ہوا ہے، آج ہم اپنے گھر میں بیٹھے ہیں، لوگ روڈوں پہ سو رہے ہیں، آج ہم کھانا کھاتے ہیں، لوگ بھوکے ہیں، آج ہم صحت مند ہیں، لوگ ہاسپٹل میں ہیں، آج میں آنکھ والا ہوں، کئی اندھے بھی ہیں۔ اگر نعمتوں کا شمار کیا جائے تو ہم کاؤنٹ بھی نہیں کر سکتے، شکر کیسے ادا کریں گے؟ اور یہاں شکر ہی کے ٹاپک سے ایک حدیث پاک ذکر اللہ کے حوالے سے ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، جب تو میرا ذکر کرتا ہے تو میرا شکر کرتا ہے، اور جب مجھے بھول جاتا ہے تو میری ناشکری کرتا ہے۔ تو جتنا ذکر اللہ کریں گے یہ بھی ایک شکر کا طریقہ ہے کہ اس رب کو یاد کیا جائے جس نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، کبھی ناشکری نہ کیجیے۔ یقیناً یہ چونکہ موضوع نہیں ہے، ورنہ اگر اس ٹاپک پر بھی بات کی جائے کہ اللہ نے جو لوگ کہتے ہیں نا ہمیں ملا ہی کیا ہے، ان کو تو بہت ساری باتیں کی جا سکتی ہے کہ کیا نہیں دیا رب نے۔ میں بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ کچھ اندھے بھی ہیں، کچھ گونگے بھی ہیں، ہمیں زبان بھی دی ہے، ہمیں کان بھی دیے ہیں، بہت کچھ دیا ہے رب نے، شکر میں زندگی گزاری ہے۔ اور لئن شکرتم لازیدنکم، تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور ادا کروں گا، اور عطائیں ہوں گی، آپ جو ہے وہ شکر کرتے چلے جائیے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی یاد بھی ہوگی، ذکر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا ہوگا، نعمتیں جو ہے وہ زیادہ بھی ہوں گی۔ آزمائشوں کے حوالے سے رکن شورا نے مدنی پھول جو ہے وہ صبر کے یہ بھی عطا فرما رہی ہیں۔ سبحان اللہ، مبلغ دعوت اسلامی ہمارے ساتھ ٹیلی فون کال پہ بھی ہیں، آئیے انہیں بھی شامل سلسلہ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا سیدی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ جی ارشاد۔ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین۔ بھائی آپ چلے کہاں گئے ہمیں چھوڑ کے؟ نہیں میں حاضر ہوں آپ کے ساتھ سلسلے میں، حاضر نہیں ہوں اس وقت۔ باب المدینہ میں نہیں ہے میرا خیال ہے آپ؟ ہاں باب المدینہ میں نہیں ہوں، لیکن پنجاب میں ہوں ابھی، انشاءاللہ مرحبا، جلد حاضری ہوگی۔ ماشاءاللہ آج کا موضوع اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین، بہت پیارا موضوع ہے۔ اور دلوں کے چین لوگ بہت ساری چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں، لوہے میں ڈھونڈتے ہیں حبیب بھائی، اچھا پتھر میں ڈھونڈتے ہیں، لوہے میں ڈھونڈتے ہیں، یہ کیسے؟ اور مٹی میں ڈھونڈتے ہیں۔ اچھا جی جی بالکل۔ اچھا آپ دیکھ لیجئے، لوگ یہ جو مکانات کے پیچھے بھاگتے ہیں، مکان کس چیز کے بنے ہوتے ہیں؟ پتھروں کے تو بنے ہوتے ہیں۔ کیا بات، کیا بات۔ مدینہ اور لوہے سے دل لگاتے ہیں لوگ، لوہے میں دل کا چین ڈھونڈتے ہیں۔ گاڑی اور یہ بائک وغیرہ، نئی نئی گاڑیاں اور نئی نئی بائکیں، یہ لوہے کی تو بنی ہوتی ہیں۔ اور مٹی سے دل لگا لیتے ہیں، مٹی سے، اللہ اکبر، زمین سے دل لگاتے ہیں، پلاٹوں کے پیچھے جاتے ہیں، ایک پلاٹ، دو پلاٹ، تین پلاٹ، چار پلاٹ، جی ہی نہیں بھرتا حبیب بھائی۔ آپ نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ جن کے وہ ایسے ہیں کہ شاید ان کی نسلیں بیٹھ کے کھا سکے، لیکن ان کی کمائی کی ہوس نہیں جاتی، بس دل کو چین نہیں آتا۔ تو وہ ان چیزوں میں، لوہے میں، پتھروں میں اور مٹی میں اپنے دل کا چین ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن ایسے افراد دیکھے ہوں گے آپ نے۔ اصل میں اب چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا جو ہے نا وہ ہم جب سے سلسلہ شروع ہوا نا کرٹیسزم کی طرف جا رہے ہیں، کہ واقعی ہونا بھی یہ چاہیے کہ ہم ان لوگوں کو ضرور جھنجھوڑیں جو ذکر نہیں کرتے، جو ان چیزوں میں دل لگاتے ہیں۔ لیکن جو آپ نے مٹی اور پلاٹ کی بات کی نا، پچھلے دن ایک واقعہ میرے ساتھ پیش آیا، تو میں چاہتا ہوں کہ ناظرین کو بتاؤں کہ ایسے بھی لوگ ہیں، واقعی کئی لوگ ایسے ہیں جن کی زندگی کا مقصد ہی پلاٹ جمع کرنا، پراپرٹی جمع کرنا، گاڑیاں نئی نئی خریدنا، اور اسی میں دلوں کا چین، بلکہ جس کو کہتے ہیں نا لائف ٹائم ڈیزائر، زندگی کی ایک ہی خواہش ہے وہ والی بائک لینی ہے،
وہ والی گاڑی جب تک نہیں لوں گا چین نہیں ہے. میں جی اس لیے رہا ہوں کہ بس ایسا بنگلہ بنا لوں. اب زندگی کا زیادہ رجحان ہے. جی بالکل, اپنی زندگی کا مقصد جسے کہتے ہیں نا لوگ بناتے ہیں. لیکن پچھلے دنوں میں پاکستان کا ایک بڑا چھوٹا سا شہر ہے سرائے عالمگیر, وہاں جانا ہوا تو وہاں پتہ چلا کہ ایک بزرگ تھے اور ان کا واقعہ بڑا خوبصورت تھا نا. وہ واقعہ یہ تھا کہ وہ یو کے سے بلانگ کرتے ہیں, یو کے میں رہتے ہیں. ان بزرگ نے فرمایا کہ میں کچھ عرصہ پہلے یو کے میں تھا تو وہاں ماشاءاللہ دعوت اسلامی کے اجتماعات ہر جگہ ہوتے ہیں, دنیا بھر میں اجتماعات ہوتے ہیں. وہاں یو کے میں ایک سنت و بر اجتماع میں ان کی شرکت ہوئی اور مبلغ دعوت اسلامی جو تھے انہوں نے بیان کیا کہ وہ ایک بیان کر رہے تھے ایثار پر, اور وہاں انہوں نے یہ آیت جو چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے کہ تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکو گے لن تنالوا البر. تو اب اس آیت کو بارے میں انہوں نے سنا کہ تم اس وقت تک بھلائی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں میں اس بیان کے بعد سوچنے لگا کہ کتنی دیر تک تو میں وہیں بیٹھا رہا اور سوچنے لگا کہ میں اپنی کون سی پیاری چیز اللہ کی راہ میں خرچ کروں. تو وہ کہتے ہیں کہ میرا جو پلاٹ کی آپ نے بات کی نا کہ میرے نزدیک میرا ایک پلاٹ مجھے بڑا پیارا تھا سرائے عالمگیر میں, بڑے پوش ایریا میں وہ پلاٹ تھا, بڑا کارنر کا جس کو کہتے ہیں نا کارنر کا بڑا وی آئی پی پلاٹ. وہ پلاٹ ان کو بڑا پسند تھا. ان اللہ کے بندے نے اس پلاٹ پر ماشاءاللہ با شرح امام والے اسلامی بھائی ہیں, اس پلاٹ پر ایک شاندار مسجد بنائی, اکیلے مسجد بنائی, اور وہ مسجد بنائی اور ماشاءاللہ اس مسجد کا افتتاح تھا تو مجھے حاضری کا شرف ملا. تو مجھے یقین کریں اتنی خوشی ہوئی ان بزرگ کو دیکھ کر کے دیکھیں اللہ نے ایسے بھی دل دیے لوگوں کو کہ کچھ لوگ پلاٹ جمع کرنے کے لیے زندگی گزارتے ہیں, انہوں نے اپنا سب سے بہترین پلاٹ اور واقعی بہترین کام میں صرف کر دیا نا, اللہ کا گھر بنا دیا. آپ کے وہ جو تاثرات اور ان کے دل میں چین اور سرور ان کے چہرے سے میں کیا بتاؤں, میں ان کو تو کیا نہیں ملا ہوگا یہ سن کر, اور وہاں جا کر ہمارا ایمان تازہ ہو گیا. دعائیں کی کہ اللہ ان کے صدقے ہمیں یہ جذبہ عطا فرمائے. اب یہاں ایک اور مدنی پھول بھی آصف بھائی, یہ بڑا انکریجنگ ہے, یہ مبلغین کے لیے مدنی پھول ہے کہ بعض اوقات آپ درس دے رہے ہیں, آپ بیان کر رہے ہیں, آپ کو نہیں پتا کس کو کہاں جا کے کہاں چوٹ لگ رہی ہے اور وہ کیا جا کے کہاں عمل کر رہا ہے. تو یہ باپا نے جو ہمیں طریقہ بتایا ہے درس و بیان کا, مدنی قافلوں میں جانے کا, انفرادی کوشش کرنے کا. اچھا بعض اوقات بندہ ریپڈ رپلائی نہیں دیتا, ہم کسی کو جائیں نا نماز کی دعوت دینے, اجتماع کی دعوت دینے, نیکی کی طرف بلائیں, وہ اس وقت رپلائی نہیں دیتا, لیکن بعد میں اس کو کبھی چوٹ کرتی ہے, بات دل پہ اثر کرتی ہے, یار وہ آئے تھے بلانے, انہوں نے یہ بتایا تھا چلو چلتے ہیں, اور پھر عرصے بعد وہ بندہ آ کے ملتا ہے کہ وہ آپ اس دن جو درس دینے آئے تھے, ملاقات کی تھی, آپ نے وہ بات کہی تھی تو یہ اس کا اثر ہوا ہے. تو وہ کہنا ہمارا کام اذان دینا ہے, اذان دیتے چلے جائیں, انشاءاللہ ضرور فرق پڑے گا. تو امید ہے کہ میرے مبلغین بیانات میں, درس میں, مدنی قافلوں میں سستی نہیں کریں گے, اور وہ جو ایمان تازہ کرنے والی بات ہے کہ اپنی سب سے پسندیدہ چیز راہ خدا میں خرچ کی جائے. اللہ کرے مجھے بھی وہ جذبہ ملے. جی کنٹینیو کیجیے آصف بھائی. اچھا ذکر اللہ کے بارے میں ایک بڑی پیاری روایت میرے سامنے ہے, اگر آپ جی ارشاد. جی جی. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر ایک شخص کی جھولی درہموں سے بھری ہوئی ہو, یعنی کوئنز جو کرنسی ہے درہموں سے بھری ہوئی ہو, اور وہ انہیں تقسیم کر رہا ہو, اور دوسرا اللہ عز و جل کا ذکر کر رہا ہو, تو اللہ کا ذکر کرنے والا افضل ہوگا. سبحان اللہ. تو یہ ماشاءاللہ ذکر اللہ کی ایسی ایسی فضائل ہیں, بس یہ کہ ہمارا ذہن بن جائے کہ ذکر اللہ کرنا ہے. اب یہ کہ ذکر کی 3 قسمیں بھی ہیں کہ خزائن العرفان میں ہے کہ ذکر 3 طرح کا ہے. ایک لسانی یعنی زبان کے ذریعے ہوتا ہے, جس طرح یہ الحمدللہ, اللہ اکبر, سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں. دوسرا قلبی ہوتا ہے, دل سے. دل سے تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرنا, اس کی عظمت اور اس کے دلائل قدرت میں غور کرنا, یہ دل سے. اور بالجوارح یعنی جسم کے اعضاء سے, وہ یہ کہ جسم کے جتنے بھی ہمارے پارٹس آف باڈی ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں مشغول ہوں, جیسے حج کے لیے سفر کرنا وغیرہ. تو یہ خطبہ, توبہ, استغفار, دعا اور تسبیح و تقدیس, یہ سب کا سب ذکر اللہ میں آتا ہے. بلکہ یہ جتنی بھی ہماری وہ نیکیاں ہیں, بہت وسیع مفہوم ہے ذکر کا. اگر ہم دلوں کا چین ان چیزوں میں ڈھونڈیں کہ زبان سے بھی ذکر کریں, دل سے بھی کریں, اور جسم کے اعضاء سے بھی کریں, تو یہ دلوں کا چین انشاءاللہ عز و جل یہ ہمیں مل جائے گا. وہی بات ہے کہ لوگ بہت ساری چیزیں ایسی پال لیتے ہیں کہ اس میں چین ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی معاذ اللہ رات ہوتی نائٹ کلب میں گھسنے کی کوشش کرتا ہے کہ وہاں مجھے سکون مل جائے. کوئی جناب وہ نشے کے اندر اپنا سکون تلاش کر رہا ہوتا ہے. تو کوئی جس طرح ابھی بات ہوئی کہ یہ طرح طرح کی پراپرٹیز
مجھے مل جائے تو جب وہ مل جائیں گے تب مجھے سکون آ جائے گا. تو اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین ہے, یہ ایک حقیقت ہے, اس سے ہم راہ فرار حاصل نہیں کر سکتے. ایک بزرگ کا واقعہ سنا کے میں اجازت چاہوں گا جی ارشاد. کہ حضرت سیدنا ابو الملیح رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, یہ بہت پیارا واقعہ ہے کہ جب ذکر اللہ کرتے تو ان کو وجد آ جاتا اور فرماتے کہ مجھے اس لیے وجد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد کرتا ہے. اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم میری یاد کرو, میں تمہارا چرچا کروں گا. اور اگر وہ کسی جگہ جاتے اور راستے میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر کرنا بھول جاتے تو واپس آتے اور دوبارہ اسی راستے میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے گزرتے, اگرچہ ایک منزل یعنی موجودہ کئی میل کا فاصلہ ہوتا, اور فرماتے کہ میں چاہتا ہوں کہ میں جس حصہ زمین سے گزروں وہ سب قیامت میں میرے ذکر اللہ کی گواہی دیں. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کس چیز پر ان ساری باتوں کو, یعنی جو درخت ہیں, جو اینٹیں ہیں, جو مٹی ہے, یہ کس چیز پر ہم گواہ بنا رہے ہیں؟ نیکی پر گواہ بنا رہے ہیں, معاذ اللہ گناہوں پر گواہ بنا رہے ہیں. اللہ. جزاک اللہ. جزاک اللہ حضور, آپ نے وقت عطا فرمایا, مدنی پھول بھی آپ نے جو ہے وہ عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلمان بھائی, میں اسی بات کو تھوڑا سا کنٹینیو کرنا چاہوں گا. جو ہمارے آصف بھائی نے فرمایا نا, بزرگ کا واقعہ سنا ہے کہ وہ چاہتے کہ ہر جگہ کو ذکر اللہ کا گواہ بناتے جائیں. ایون وہ کراس کر جاتے کسی روڈ کو, دے کم بیک اینڈ گو اگین فار دیٹ روڈ, کہ وہ میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے گزروں. اب یہاں وہ لوگ ذرا ریئلائز کریں کہ جو راستوں کو گناہوں کا گواہ بناتے ہیں, یعنی آج ہمارا کون سا ٹریول ہے جو گناہوں سے خالی ہے؟ گاڑی میں بیٹھے میوزک کا کیسٹ لگا دیا. اب تو کیسٹ الگ بات ہے, ویڈیو لگاتے ہیں, اور اس ویڈیو میں کیا ہو رہا ہوتا ہے, بعض اوقات کوئی برابر سے گزرے اگر نظر پڑ جائے تو شرم آتی ہے کہ کیا دیکھ رہا ہے, کیا دکھا رہا ہے. اچھا, اب چین نہیں آیا تو پہلے تو وہ اگلی سیٹ پر ہوتا تھا نا, اب ہر گاڑی کی جو ہے وہ ہر سیٹ کے پیچھے ایک اسکرین لگا دی تاکہ بچے پیچھے بیٹھے ہیں, گھر والے بیٹھے ہیں, وہ بھی دیکھیں. یعنی وہ سارا راستہ, وہ ساری جو روڈ ہے, وہ اسٹریٹ ہے, اور یہ زیادہ جو لمبا ٹریول کرتے ہیں وہ مطلب زیادہ انتظام کر کے چلتے ہیں کہ چلو بھائی سٹی ٹو سٹی ٹریول کرنا ہے تو اب پورا راستہ گناہ کریں گے, معاذ اللہ. ایک قدم اور آگے. ہاں جی, ایک قدم اور آگے. جی یہ تو آپ فرما رہے ہیں نا, اپنے اس میں وہ کر رہا ہے. اب تو اتنا وہ خود بھی ایک تو رستے کو بنا رہا ہے, اور اس کے علاوہ جو ارد گرد سے لوگ گزر رہے ہیں ان کو بھی بنا رہا ہے. وہی لاؤڈ آواز کے اندر وہ اس کو چلا رہا ہے. مووی ہے یا بڑی لاؤڈ آواز سے وہ گانے چل رہے ہیں. اچھا, پھر اب آپ کہیں گے, ہو سکتا ہے باقی لوگ کہیں کہ چلو گاڑی والے گناہ کرتے ہیں نا, اب بچ گئے بائک والے. اب بائک والوں نے لیے ہیڈ فون, اب وہ ہیڈ فون لگائے گھر سے نکلتے ہوئے کان پہ, سارا راستہ وہ گانے سنتے ہوئے جا رہی. کس چیز کا گواہ بن رہی ہے آپ کی جگہ؟ اچھا, پھر اب بائک والا بھی نہیں بچا, اب تو پتہ نہیں ریڑھی والے, اللہ کے بندو فروٹ بیچ رہے ہو, سبزی بیچ رہے ہو, لیکن اس میں بھی وہ بڑے ٹیپ ریکارڈ لگایا ہوا ہے اور اس میں جناب گانے بج رہے ہیں. مجھے ایک یقین کرے کہ اسلام بھائی یاد آ گیا, اللہ اس کو خوش رکھے. آج مطلب یہ ٹیپ ریکارڈ کی بات کی تو مجھے یاد آیا, بڑا ایک غریب سا ایک اسلامی بھائی تھا, اور ہمارے جہاں ہم رہتے تھے پرانا علاقہ, جو پاپا بھی بتاتے ہیں شہید مسجد خارا در کا جو ایریا ہے, جس کو آپ کہنا دیوانہ, کوئی اس کا کام نہیں, اس کا ایک ہی کام ہوتا تھا. یعنی آپ جب اس سے ملے نا, اس کو کہے کچھ چاہیے تو وہ کہتا میرے ٹیپ ریکارڈ میں سیل ڈلوا دیں. اس کا ایک ہی کام, اس کے کاندھے پہ ٹیپ رکھا ہوتا اور وہ نعتیں سنتا رہتا. اور کئی بار میں نے اس کو دیکھا کہ کسی کونے میں بیٹھ کے رو رہا ہوتا, کئی بار جو مزار شریف کے باہر بیٹھ کے رو رہا ہوتا. یعنی مجھے اچھی طرح تجربہ ہے کہ کئی بار اس سے پوچھا کچھ اور چاہیے, میرے ٹیپ میں سیل. یعنی اس کی زندگی وہ ٹیپ ریکارڈ تھی. سلمان بھائی یقین کریں, دو بار یا اس سے زائد بار تو میں نے اسے مدینہ منورہ میں دیکھا. یعنی وہ غریب آدمی جس کے پاس بظاہر کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے, مطلب بالکل غریب, جس کو آپ کہیں کہ بلائے جائے تو بلائے نہ جائے, وہ پرا گندا بال اور اس طرح کا وہ اسلامی بھائی. بعد میں پتہ چلا اس نے حج بھی کر لیا, کیونکہ اس کو لوگ دیکھتے تھے وہ نعتیں سنتے ہوئے روتا تھا, کوئی مدینہ شریف بھیج دیتا, کوئی حج پہ بھیج دیتا. تو ایک وہ لوگ ہیں کہ جو نعتیں سنتے ہوئے, ذکر اللہ سنتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں, اور ایک وہ لوگ ہیں جو روڈوں پہ چلتے ہوئے, ٹریفک گاڑی میں, بس. اچھا, بس میں بھی دیکھا, ایک تو بس والوں کو اللہ کے لیے سلیم دے, وہ بڑی بڑی آواز میں بجائیں گے. اچھا, وہ نہیں بجائیں گے تو بندہ اپنا موبائل نکالے گا. اب یہ موبائل فون تو ایسا لگتا ہے فلم سنیما بھی یہی ہے, میوزیکل جو ہے وہ ٹیپ ریکارڈ بھی یہی ہے, سب کچھ یہی ہے. تو کانوں میں لگایا ہیڈ فون اور چل سو چل. ذرا سوچے تو صحیح, یہ رات روڈ پہ ایکسیڈنٹس بھی ہوتے ہیں. کیا ہم گانے سنتے ہوئے مرنا چاہتے ہیں؟ کیا گاڑیاں کریش نہیں ہوتی ہیں؟ اگر آپ فلمیں دیکھتے ہوئے, گانے سنتے ہوئے ایکسیڈنٹ کا شکار ہوئے تو کیا موت ملی آپ کو؟ تو اب یہ سوچنے والی بات ہے. مجھے یاد آ رہا ہے نگرانی شورا کا ایک بیان تھا, ایسا نے اس بیان میں فرمایا تھا کہ ایک ملک میں گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا, اور ایسا ایکسیڈنٹ ہوا کہ گاڑی کاٹ کے لاش نکالنی پڑی.
جب گاڑی کاٹ کے لاش نکالی گئی تو اس وقت گاڑی میں میوزک بج رہا تھا. آپ سوچیں کہ کس وقت کیسی موت آئی. تو ہمیں تو یہ سارا راستہ, اب یہی وقت جو میں عرض کر رہا تھا, یہ ٹریول ٹائم جو ہے اگر یہ ذکر اللہ میں صرف ہو. یہ مجھے ایک اسلام بھائی اور یاد آ گئے, ہمارے ایک بہت اچھے اسلام بھائی تھے, انہوں نے ایک بڑا اچھا طریقہ اپنایا تھا. وہ مجھے کہتے تھے کہ میری روزانہ 40-45 منٹس کی ڈرائیو ہے. میں آفس سے فیکٹری جاتا ہوں, فیکٹری سے واپس آتا ہوں, 50 منٹ جانا 50 منٹ آنا. تو انہوں نے کیا کیا تھا, ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ انہوں نے قرآن پاک کی کیسٹس لے لی تھی. کہتے ایک پارہ جاتے ہوئے سنتا ہوں, ایک پارہ آتے ہوئے سنتا ہوں اپنی گاڑی میں. میرا جو ہے جناب وہ 15 دن کے اندر پورا قرآن پاک ختم ہو جاتا ہے. ہر 15 دن بعد میں پورا قرآن پاک جو ہے نا وہ سنتا ہوں, اور اس کا ترجمہ بھی سنتا ہوں, اور مجھے اس کی برکتیں حاصل ہوتی ہیں. تو لوگوں نے اس طرح بھی اپنے وقت کو یوٹیلائز کیا ہے, اور ہم کس طرح یوٹیلائز کرتے ہیں یہ سوچ. اللہ محفوظ فرمائے. مدنی چینل کے ناظرین, آپ کی کالز بھی ہیں, آئیے ان کو سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. ہمارے ساتھ مجلس مکتوبات و تعویذات تاریخ اس ٹائم میں بھی موجود ہیں. روحانی علاج بتانے کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ عز و جل. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبد الرحمن التاری from California. I am calling from Yuba City, California. Today's topic is very exciting. I am very happy to see Haji Abdul Habib today. It is my Madani request for Haji Abdul Habib to please come to Yuba City, California. I would like to request the kalam in Haji Mushtaq's voice. Allah Allah kayte taagal bandiye. Jazakallah khair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. I think he's السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرے تقریباً 1.5 سال کا عرصہ ہوا ہے کہ میری شادی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک کوئی اولاد نصیب نہیں ہوئی. لہٰذا آپ میرے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں تاکہ نیک اور صالح اولاد نصیب ہو. آمین. عامر عظیم, میں اجمیر میں رہتا ہوں, تو میری کوئی صحت خراب رہتی ہے, بیمار ہوتا ہوں میں, مطلب کبھی پیٹ میں درد ہوتا ہے, کبھی سر میں, کبھی کچھ, تو اس لیے روحانی علاج کوئی بتائیں. جی حضور. The small brother from USA, I think he's your regular caller, that's why you know his name. Alhamdulillah. Beta, I've been in California, Yuba City, I think twice or thrice, but inshallah we'll come soon over there. And Jazakallah for your call and your appreciation. And you now I need from you that inshallah you make intention to make recite Zikrullah more and more, and try to convey this message to your more younger brothers and children inshallah. Because اگر بچوں کو بھی ذکر اللہ کی عادت دلائی جائے نا. باپا نے پچھلے دنوں بڑا ایک زبردست سوال ہوا تھا امیر علیہ سنت سے کہ وہ جو بچوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو اس میں وہ کیا کریں. تو چھٹیوں کے بڑے سلیبس لوگ بناتے ہیں, پلان بناتے ہیں, سمر کیمپ تو ونٹر کیمپ. اللہ خوش رکھے امیر علیہ سنت کو. تو امیر علیہ سنت نے بچوں کا ایک چھوٹا سا نصاب عطا فرمایا تھا کہ اس بچے کو ایک تسبیح درود پاک کی پڑھائیں. مجھے یاد نہیں ہے کنفرم, ایک تسبیح جو ہے وہ کلمہ طیبہ کی پڑھائیں. پر ایک اور بڑی پیاری تسبیح باپا نے کہی تھی جو مجھے یاد رہ گئی. باپا نے فرمایا کہ بچوں کو ایک تسبیح یا رسول اللہ کی پڑھائیں. اچھا, تھوڑی دیر کے لیے ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یا رسول اللہ کا بظاہر کوئی الگ سے ذکر اللہ یا ذکر نہیں ہے, لیکن امیر علیہ سنت چاہتے ہیں کہ بچپن ہی سے بچہ یا رسول اللہ بولنے والا ہو جائے اور اس کی گٹی کے اندر یہ پڑ جائے. تو امید ہے کہ ہمارے جو ننھے منھے کالر ہیں انشاءاللہ وہ بھی ذکر اللہ کریں گے. اور اچھا, بچوں کو اگر سکھا دیا جائے نا, اس کام پہ لگا دیا جائے. جب وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ وہ مدینہ منورہ میں وہ تسبیحیں تقسیم ہوئی تھیں, تو ہمارے ساتھ چونکہ بچے کافی تھے ذہنی آزمائش کو, ان کے اندر کمپٹیشن شروع ہو گیا. اور میرے اتنے درود پاک ہو گئے, میرے اتنے ذکر اللہ ہو گئے. تو بچے چلیں اسی بہانے, نیتیں اچھی ہونی چاہیے اور ہمیں اس کا بھی درس دینا چاہیے کہ کسی کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں, لیکن اسی بہانے وہ جو ہے وہ ذکر اللہ کرنے والے اور درود پاک کرنے والے بن جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. روحانی علاج میرا خیال ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ جل ان مریضوں کو امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کی بیماری کا صدقہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. سب سے پہلے ہمارے ایک اسلام بھی انہوں نے اولاد نرینہ کے حوالے سے روحانی علاج مانگا ہے. اللہ تعالیٰ جلد خیر و عافیت کے ساتھ نیک اور صالح اولاد عطا فرمائے. ان کو چاہیے کہ جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے بعد 10 بار اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ
یہ بہت ہی پیارا اور آسان روحانی علاج، اس پر عمل کریں۔ یا باری او یا باری او یا باری او، جمعہ کی نماز کے بعد 10 مرتبہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یہ پڑھیں، انشاءاللہ جل کرم ہوگا۔ اس کے علاوہ زوجین یعنی میاں بیوی دونوں کو چاہیے کہ ہر نماز کے بعد 3 بار دعا ابراہیمی رب جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، یہ مکمل دعا 3 بار ہر نماز کے بعد پڑھے، انشاءاللہ جل کرم ہوگا۔ اسی طرح ہمارے عامر عظیم بھائی نے انہوں نے مختلف بیماریوں کا تذکرہ کیا، پیٹ کے درد و دیگر امراض، تو ان کو چاہیے کہ اول آخر 3 بار درود پاک کے ساتھ یا عظیمو یا عظیمو یا عظیمو جو 7 دفعہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل پیٹ کے درد سے شفا حاصل ہوگی۔ اس طرح مختلف بیماریوں کے لیے یا سلامو، یہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے با وضو بے وضو پڑھتے بھی رہیں۔ اس کے علاوہ یا سلامو 111 بار پڑھ کر اس کو پانی پہ دم کر کے پی لیں، انشاءاللہ عز و جل شفا حاصل ہوگی۔ آمین انشاءاللہ عز و جل۔ کچھ میسیجز بھی ہیں، آج تو آپ نے سلسلے کا وقت بڑھا دیا ہے، 9 بجے میرا خیال ہے آپ ختم کر دیتے ہیں۔ جی آج 10 بجے تک انشاءاللہ عز و جل۔ رکن شورا حاجی عبدالحبیب عطاری کی ترغیب پر میں نیت کرتا ہوں کہ انشاءاللہ عز و جل 1000 بار درود پاک پڑھوں گا۔ ماشاءاللہ فوراً رپلائی آ گئے سب، اللہ قبول فرمائے۔ ٹینشن ہے کہ، اور واقعی اٹس ناٹ اے بگ ڈیل، اگر آپ 1000 بار درود پاک روزانہ پڑھنا چاہتے ہیں، اس طرح کی روایتیں ملتی ہے کہ وہ بندہ مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنی جگہ نہ دیکھ لے، اپنا مکان نہ دیکھ لے۔ تو اب اتنی بڑی فضیلت اور 1000 بار درود پاک میں مل جائے، بلکہ ایک اور حدیث پاک پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ حدیث پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جو 1 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 بار پڑھے تو 100 بار، 100 پڑھے تو 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 1000 بار درود پاک پڑھے قیامت کے دن جب لوگ جنت میں جائیں گے اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو رہا ہوگا، یعنی جنت کے دروازے پر اس کا کاندھا میرے کاندھے سے چھو جائے گا۔ تو 1000 بار درود پاک پڑھنے میں اتنی نعمتیں ملتی ہوں، اور ایٹلی میں سمجھتا ہوں میکسیمم 20-25 منٹ لگیں گے اگر آپ کنٹینیو 25 منٹ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علی محمد، اگر 41 منٹ لگ جاتے ہیں تو سودا مہنگا نہیں ہے۔ جی سبحان اللہ۔ اور ایسے میسیجز ہیں کہ کلام سنا دیں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک کلام بھی سنا دیں، سب سے اولا والا ہمارا نبی۔ اپنے آپ کو کس طرح ذکر میں مشغول کر سکتے ہیں؟ فیضان عطاری کراچی سے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے، اور نعت خان سے بھی ہمیں نعت بھی سنائیں گے۔ اگر سب سے اولا والا ہمارا نبی وہ جو نئی طرز میں جو پڑھی جاتی ہے اگر وہ سنا دیں۔ صلی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، سب سے بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے، پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا
ہمارا نبی پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا، ہمارا نبی سب سے اعلیٰ والا، ہمارا نبی حبیب خدا کا نظارہ کروں میں دل و جان ان پر نثارا کروں میں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں میں، کروں تیرے نام پہ جا فدا یا رسول اللہ، لک قلبی فدا سلام علیک، لک روحی فدا سلام علیک، لک عینی فدا سلام علیک، سیدی یا حبیبی مولائی کلنا لک فدا سلام علیک، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وارا کروں سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ سب موضوع اللہ کے ذکر میں دلوں کا چین۔ کچھ ابھی سلسلے کے دوران آوازیں بھی آ رہی تھیں، ٹھک 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 ٹھک، تو یہ کچھ اس حوالے سے مدنی پھول بھی عطا فرما دیں کہ یہ آوازیں کس چیز کی آ رہی ہیں۔ میرا حسن ظن ہے آپ کو حضور معلوم ہی ہوگا۔ یقیناً نہ صرف مجھے معلوم ہے بلکہ مجھے امید ہے کہ مدنی چینل کے بہت سارے ناظرین کو معلوم ہے۔ الحمدللہ وہ فیضان مدینہ جس سے ہم سب کو پیار ہے، الحمدللہ وہ فیضان مدینہ جہاں سے آپ مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں، ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع دیکھتے ہیں، بلکہ یہ مدنی چینل کے اسٹوڈیوز بھی فیضان مدینہ کے ساتھ ہی ہیں۔ وہ عظیم و شان عمارت جس کو اب ماشاءاللہ بلکہ یوں کہا جائے کہ یہ ایک ایسا آئیکن بنتا جا رہا ہے کہ باب المدینہ کراچی کوئی آئے تو اب لوگ فیضان مدینہ دیکھنے ضرور آتے ہیں، کہ مدنی چینل پر اس کو دیکھا تھا، اب فیضان مدینہ ہم دیکھنے آتے ہیں۔ تو جو دیکھنے آتے ہیں چلیں ان کو بھی ایک مدنی پھول دے دوں، صرف دیکھنے نہ آئیں، کچھ بیٹھنے بھی آئیں، کچھ وقت لے کر آئیں تو یہاں سے کچھ لے کر بھی جائیں گے، یہ پھول لے کر جائیں گے۔ فیضان مدینہ میں ذکر کی محافل ہوتی ہیں، اللہ کے ذکر کا یہاں پر ایک اہتمام ہوتا ہے، اجتماعات ہو رہے ہوتے ہیں، بیان ہو رہے ہوتے ہیں، یہ سب ذکر اللہ ہیں، اور انشاءاللہ اس کی فضیلت بھی بیان کروں گا۔ لیکن سوال چونکہ انہوں نے تعمیرات کا کیا ہے تو اسی فیضان مدینہ کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے، مسجد کے اوپر ہم ڈبل منزل بنا رہے ہیں، پھر ساتھ ساتھ انشاءاللہ بہت ہی خوبصورت گنبد و مینار بن رہے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ فیضان مدینہ میں ہم انشاءاللہ نیت ہے کہ سینٹرلی ایئر کنڈیشن اس کو کیا جائے، تو ایک بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو ہو رہا ہے، اور اس پر خطیر رقم بھی خرچ ہو رہی ہے انشاءاللہ، اور اسی سلسلے میں آج رات کو انشاءاللہ رات تقریباً 9 بجے براہ راست سلسلہ شروع ہوگا، اور یہ سلسلہ کافی طویل رہے گا۔ ٹیلیتھون کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ، اسپیشلی آئی ریکویسٹ ٹو دا بردرز فرام امریکہ، فرام کینیڈا اینڈ فرام آل اوور دا ورلڈ دیٹ پلیز ڈونیٹ جنرسلی today and tonight and day after tomorrow when you have a time. It's a right time to donate because we are extending our this Faizan Madina. So I need a contribution from each and every viewer of Madani channel. موقع ملا ہے، سچی بات ہے، لاٹری ہے، مجھے تو امید ہے ہمارے پیسے ہو جائیں گے، لیکن موقع یہ کہ سب کے کچھ نہ کچھ حصہ مل جائے۔ کاروباری لوگ ہوتے ہیں نا، وہ نارملی یہ تمنا رکھتے ہیں کہ یار کوئی چلتے بزنس میں، کوئی گروئنگ بزنس میں جو ہے نا ہمارا حصہ مل جائے، تھوڑا سا شیئر مل جائے، یار بڑا کام زبردست جا رہا ہے، یہ فیکٹری بڑی اچھی چل رہی ہے، تھوڑا یار اس میں شیئر مل جائے۔ تو فیضان مدینہ جیسی ثواب کمانے والی فیکٹری کم ہے دنیا میں، جہاں راؤنڈ اے کلاک الحمدللہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، درس ہو رہے ہوتے ہیں، بیان ہو رہے ہوتے ہیں، مدنی قافلہ، مدنی انعامات کورس ہو رہے ہوتے ہیں، مطلب اس سے اچھا ثواب جاریہ کا کیا موقع ہوگا۔ رائٹ ٹائم فار ڈونیٹ۔ اور ہم نے ایک اور بڑا اس میں آسانی کر دی ہے ناظرین کے لیے۔ اب کوئی سن کے کہے کہ یار 20 کروڑ روپے ہیں تو میں کیا دوں، تو
اول تو سب کو کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. کل جیسے آپ نے دیکھا ہوگا مدنی مذاکرے میں کئی اسلامی بہن اپنی جیبیں خالی کر دیں, بلکہ اب تو اعلان ہو گیا ہے کہ اگلی جمعرات کو دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں جہاں جہاں اجتماعات ہوں گے انشاءاللہ سارے شرکاء اپنی اپنی جیبیں خالی کریں گے انشاءاللہ اس فیضان مدینہ. تو سب کچھ نہ کچھ ضرور ڈالیے, کچھ نہ کچھ حصہ ضرور ملائیے انشاءاللہ. امید ہے ہمارے ناظرین کے لیے اگر میری گزارش ہے وہ پرومو اگر ریڈی ہو تو وہ چلا دیا جائے, جس میں اکاؤنٹ نمبرز بھی ہوں گے, تو آپ اس کو نوٹ کر لیں. اور آج رات انشاءاللہ ہم بہت ساری کالز لے کے سلمان بھائی, بلکہ آپ بھی ہوں گے انشاءاللہ صاحب, ہم نے کچھ سسٹم اس طرح جنریٹ کیا ہے اسپیشلی ہمارے امریکہ اور کینیڈا والے, کیونکہ وہ آن لائن ٹرانسفرز کو جانتے ہیں, تو انشاءاللہ آن لائن ٹرانسفرز کا بھی فیسلٹی ہوگی. آپ ٹیلی فون کے ذریعے اپنی رقم ٹرانسفر کر سکیں گے. اور ہم نے ایک اور آسانی یہ کی ہے کہ ان 20 کروڑ کو ہم نے دارالفتاح کی رہنمائی لے کر اس کو 10,000 یونٹس میں تقسیم کر دیا ہے. 10,000 حصے بنا دیے اس کے. اب ایک حصہ 20,000 روپے کا ہے, اور فار یو ایس اے اینڈ کینیڈا اٹس اباؤٹ $200. تو اب ہمیں 10,000 ایسے لوگ چاہیے آج کے دن میں اور آج کی رات میں جو ہمیں 20,000 روپے دے دیں, تو ہمارا یہ پیسہ پورا ہو جائے گا. اور 20,000 روپے ایک ایسی رقم ہے کہ اچھا ہو سکتا ہے کوئی سوچے یار اس کو کئی لوگوں کے لیے زیادہ ہوتی ہے, تو کوئی بات نہیں, آپ 3-4 دوست مل کے ایک حصہ لے لیں. اس میں پارٹنرشپ میں بہت ساری چیزیں لیتے ہیں نا یار, 4 مل کے لے لیتے ہیں یار, یہ بانڈ لے لیتے ہیں, یہ لے لیتے ہیں, تو چلو بھائی 5 بندے مل کے فیضان مدینہ میں حصہ لے لیتے ہیں. ایک جزیہ بہار شیر جیسا مجھے یاد آیا ہے. جی جی صدر الشریعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس 700 درہم ہے, اور اس 700 درہم میں سے اس نے 350 جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خیرات کر لیے اور 350 اپنے پاس رکھ لیے. اور ایک شخص ایسا ہے جس کے پاس 1 ہی درہم ہے اور اس نے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خیرات کر دیا, تو اب یہ 1 درہم خیرات کرنے والا 350 درہم خیرات کرنے والوں سے بڑھ جائے گا, کیونکہ اس نے اپنا سارا مال ریشیو والی بات ہے نا. تو وہ کہتے ہیں نا کسی کے کھجور کی ویلیو ہے, کسی کے باغ کی ویلیو نہیں ہے. تو اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دیا جائے. آپ 1 روپیہ ہی دیں, لیکن میں یہ چاہتا ہوں ہمارا ہر اسلامی بھائی اسلامی بہن حصہ ملائے. اور اس میں ایک جملہ کہوں گا, وہ نارملی کاروباری لوگ کہتے ہیں جلدی کیجئے کہیں دیر نہ ہو جائے, کیونکہ پیسے پورے ہو گئے تو پھر ہم یہ اناؤنسمنٹ بند کر دیں گے. پتہ چلا آپ کہیں یار میرا بھی لے لیں, اب ہم کہیں فیضان مدینہ کے پیسے تو پورے ہو گئے, آپ کسی اور نے ایک اور جائز کام میں خرچ کے لیے دے دیں. تو آپ جلدی کیجئے, یہ موقع ہے, چانس ہے, ڈیلے نہ کیجئے, فٹافٹ اپنا حصہ لکھائیے. تو میں امید ہے کہ انشاءاللہ پرومو دکھاتے ہیں, پرومو دکھا دیتے ہیں. چلیں انشاءاللہ. جی صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اس نے اللہ کو قرض دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں آئیے سنتے ہیں میرا رب کیا ارشاد فرماتا ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له اضعافا کثیرہ واللہ یقبض ویبسط وإلیہ ترجعون. ترجمہ کنز الایمان. ہے کوئی جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اس کے لیے بہت گنا بڑھا دے, اور اللہ تنگی اور کشائش کرتا ہے اور تمہیں اسی کی طرف پھر جانا. وہ فیضان مدینہ جہاں امیر اہل سنت اپنے مدنی پھول عطا فرماتے ہیں, وہ فیضان مدینہ جہاں ہزاروں لوگ ان سے ملاقات کر کے فیض پاتے ہیں, وہ فیضان مدینہ جہاں ہزاروں لوگ سنتوں بھرا اعتکاف کرتے ہیں. اس عظیم و شان فیضان مدینہ کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام, یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. آج مل رہا ہے اس فیضان مدینہ کی تعمیر میں حصہ ملانے کا موقع. آگے بڑھیے اور اس فیضان مدینہ کی عظیم و شان تعمیر میں اپنا حصہ ملائیے اور آخرت کا کثیر خزانہ اکٹھا کر لیجیے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ان عظیم و شان تعمیراتی کاموں میں اور یہاں کے جملہ اخراجات میں اپنا تعاون کرنے کے لیے ہم سے ان نمبرز پر رابطہ کیجیے یا ان اکاؤنٹ نمبرز میں اپنی رقم جمع کرائیے. ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. یاد رہے جو بھی رقم ہمیں دے چکے یا دیں گے, آپ کی جو بھی رقم ہوگی وہ مسجد کی تعمیر و توسیع کے ساتھ ساتھ گنبد و مینار اور فیضان مدینہ کے سینٹرلی ایئر کنڈیشن کے پلانٹ میں یوز ہوگی. اور اگر آپ کی رقم پھر بھی بچ گئی تو یہ آپ ہمیں اختیار دیں کہ دعوت اسلامی اس رقم کو جو بچ جائے کسی بھی نیک اور جائز کام میں خرچ کر سکے. سبحان اللہ. تو اب دیکھتے ہیں کہ کون کون حصہ ملاتا ہے. میں چلیں ایک اچھی خبر یوں دے دیتا ہوں اچھی نیتوں کے ساتھ. ابھی آف ایئر جب یہ آپ پرومو دیکھ رہے تھے
تو ہمارے ماشاءاللہ سلمان بھائی نیت کر رہے تھے کہ انشاءاللہ اپنی 1 مہینے کی جو تنخواہ ہے، جو ان کی سیلری بنتی ہے، وہ انشاءاللہ یہ فیضان مدینہ کو دیں گے. تو دیکھیں اب یہ جذبہ ہے نا. ڈائریکٹر نے بھی نیت کی ہے، انجینئر نے بھی نیت کی ہے. اچھا ماشاءاللہ سلمان بھائی آف ایئر میں جو ہے وہ مدنی چینل کے عملے پر کوشش کر رہے تھے. تو واقعی سب کو میری گزارش ہے، میں نے کہا نا کہ یہ پیسے واقعی بہت زیادہ ہیں، لیکن اللہ نے چاہا دعوت اسلامی کے لیے زیادہ نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو کہ میرا حصہ رہ جائے. تو ایچ اینڈ ایوری اسلامی بھائی، اسلامک سسٹر انشاءاللہ ٹرائی ٹو ڈونیٹ and try to contribute in that this specific project. انشاءاللہ اللہ نے چاہا ہم رہیں نہ رہیں، فیضان مدینہ میں سجدے ہوتے رہیں گے، عبادتیں ہوتی رہیں گی، ذکر اللہ ہوتا رہے گا، اور اللہ نے چاہا ہمیں ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ. کون سا ملک آپ کو لگتا ہے کہ یہ آگے بڑھ جائے گا؟ اب آپ نے تو کمپٹیشن والی بات کر دی ہے. دیکھیں ابھی تک جو اطلاعات ہیں، مجھے لگ رہا ہے کہ یو کے کا پہلا نمبر جا رہا ہے، کیونکہ ابھی تو ہم نے لائنز اوپن نہیں کی ہیں. اکاؤنٹ تو ہم نے شو کر دیا ہے، ابھی بھی جمع کرایا جا سکتا ہے، لیکن عرب شریف میں بہت زبردست تیاری ہو رہی ہے. امارات میں میری بات ہوئی ہے، اسی طرح یورپ کے کئی ممالک سے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم بھی بھرپور تیاری کر رہے ہیں. کل مجھے ہند سے